बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ पर कातिलाना हमला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान रेडार पर आ चुके हैं। शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम तरीन और सख्त बयान जारी कर दिया है आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले के हवाले से, और इसके खौफनाक नताइज जो हैं वो आप आने वाले दिनों के अंदर देख पाएंगे। इमरान खान का कहा किस तरह से 24 घंटों में ही सच साबित हुआ है, 100% सच साबित हुआ है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अभी तक जो कोई भी पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है या पीटीआई के साथ मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी नहीं कर रहा, उनके ऊपर अताब का सिलसिला भी उसी तरीके से जारी सारी है। एजाजुल हक जो कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, उनकी गिरफ्तारी, अब मामला इस हवाले से भी बिगड़ चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है इस वक्त। नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ा अजीब सा वक्त है और इस वक्त के अंदर एक तरफ तो इमरान खान जो हैं उन्हें माइनस करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनली या फिर लोकली, दोनों सतह पर आप देख लें, लोकली किस तरह से अवाम की सतह पर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो है वो इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। वो जाहिर बात है वो माइनस तब करेगी जब बयानिए की जंग में आपने इमरान खान को हराया, बयानिए की जंग में आप इमरान खान को हरा नहीं पा रहे, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उससे उसके आसाब तोड़ नहीं पा रहे। वो मैन ऑफ स्टील, बल्कि नर्व्स जो है इमरान खान की, आसाब की जंग। कल की तस्वीर देखी कि वो जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं जमान पार्क में बैठे, यानी सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपके साथी आपको छोड़ रहे हो, आपके ऊपर लातादाद मुकदमात कायम हो रहे हो। और आज भी खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में अपने बयानात मुख्तलिफ केसेस में इवन ऑन अ संडे वो कलम बंद करवाने गए। उन्होंने सारे के सारे केसेस के अंदर अपने बयानात जो हैं वो कलम बंद करवाए। उसके बाद मुख्तसर क़याम के लिए बनी गाला वाली रिहाइश, और कल फिर पेशियाँ, कल फिर केसेस हैं खान साहब के। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सी चीज़ें बैक एंड पे और भी चल रही हैं। इमरान खान का साथ जो नहीं छोड़ रहे, चाहे वो मुल्क में है, मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ इक़दाम हो रहे हैं। आप देखें कि अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और ज़राए के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ दफात पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। और जुल्फी बुखारी चूँकि ज़ाहिर बात है जब ये ऑपरेशन मामलात हुए या 9 मई का वाक़या हुआ तो उस वक्त मुल्क में नहीं थे, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और दीगर को ये ऑर्डर दिया कि आप लोग पाकिस्तान ना ही आएँ तो बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप धर लिए जाएंगे, बाहर रहकर आप आवाज़ उठा सकते हैं। जुल्फी बुखारी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत बेहतरीन अंदाज में इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो सामने रख रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इमरान खान साहब जो है उन्हें ऑब्वियसली इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर उठाया जाने का जो प्लान है और ये सारी चीज़ें, और जो लोग इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के मौक़िफ़ को एम्पलीफाई कर रही हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर एक और ख़बर है जो जियो न्यूज़ जो है उसने दी है कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ में मुलव्विस एक और अहम शरपसंद जो है जिसका नाम मोहम्मद अरसलान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए अरसलान के वालिद ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो गलत था, नौजवानों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अरसलान की वालदा ने कहा कि 9 मई को बच्चों को उकसाया गया, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया, वो इन वाक़यात की मजम्मत करती हैं। यानी ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बेसिकली ये स्टेटमेंट्स इसी जानिब इशारा कर रही हैं कि ऑल ऑफ दिस वॉज प्लान्ड, वेल प्लान्ड, और ये प्लानिंग फिर ऑब्वियसली बड़ी ज़ाहिर सी बात है कि इस प्लानिंग का सारा सिरा जो है वो इमरान खान साहब तक ही लेके जाना है, इमरान खान साहब तक ही ये मामलात लेके जाने हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप देखें ना कि IMF के वफ़द ने खान साहब को ये यकीन दहानी करवाई कि गवर्नमेंट को हम कंप्लीटली तो फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इलेक्शन कराओ, लेकिन हमने जो फंड्स हैं वो इसी तर्ज पर रख दिए हैं कि $1 अरब इस हुकूमत को मिलेगा, $1 अरब निगरान हुकूमत को मिलेगा, और $1 अरब तब मिलेगा जब एक नई हुकूमत आई, यानी कि निगरान हुकूमत भी प्रोलॉन्ग नहीं की जा सकती।
اور انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہی ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپین یونین جو ہے اس کی جو ایمبیسڈر ہیں ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے، انہوں نے ملٹری کورٹس اور دہشت گردی کی، انسدادی دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے، پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے کھل کر بات کر دی ہے۔ بہت سی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ انٹرنیشنلی بھی عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے، میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ اداروں کو بھی اس سارے معاملے کے اندر جاگنا پڑے گا اور اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس طرح سے عمران خان جو ہیں انہیں اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر مائنس کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کی پوری حکومت کا جو ٹولہ ہے، یہ جو اقدامات کر رہا ہے، یہ پاکستان کے کتنا خلاف جا رہے ہیں اور اس کا پاکستان کو کیا ناقابل تلافی نقصان تو نہیں ہوگا۔ اب وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں کہ جی 1 ماہ کے اندر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی، الیکشن کی تیاری کا تقریباً آغاز ہو چکا، مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم جلد شروع ہو جائے گی۔ بھائی ساری باتیں آپ کر لیں، آپ نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اسمبلی مدت پوری کرے گی، تحلیل ہو جائے گی۔ مریم نواز آپ کی چیف آرگنائزر نے آرڈر دیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں۔ بھائی جائے تو صحیح نا اپنے حلقوں میں، اور نون لیگ کا کوئی بندہ جائے اپنے حلقوں میں، اپنی عوام میں جائے جن سے ووٹ لینا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی میں بڑے بڑے فن خان ایڈ کیے کہ بھائی ایک ایڈ کریں گے وہ اگلے 50 بندے لے کے آ جائے گا۔ اتنے بڑے بڑے سیاستدان وہ سارے اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے، وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی بلہ نہ ہوا تو ہم نے اپنی سیٹ نہیں نکالنی، دوسروں کی سیٹیں کیا۔ اب وہیں دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب ہو جائیں، شیخ رشید صاحب ہو جائیں، اعجاز الحق صاحب ہو جائیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حیران کیا ہے قوم کو کہ یہ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان سے جس طرح کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور شجاعت صاحب جا کے ملتے ہیں، وجاہت صاحب جا کے ملتے ہیں، بیچ میں ایک اہم ترین شخصیت جا کر ملتی ہے ان سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر کتنا پریشر تھا۔ اب اعجاز الحق صاحب جو ہیں انہوں نے تو اگلے دن ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ جی میرا نون لیگ یعنی کہ شریف خاندان سے رابطہ بھی ہے اور اگلے انتخابات میں مسلم لیگ ضیاء کسی نہ کسی سے اتحاد ضرور کرے گی۔ اب انہوں نے یہ اشارے میں بات کہی کہ شاید اس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور ضیاء لیگ کے سربراہ نے جو اعلان کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں انضمام کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، اس سے یہ پرسیپشن گئی کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن انہوں نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان تو نہیں کیا۔ اب مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ اعجاز الحق کے خلاف مقدمہ ڈی جی ایف آئی اے کے حکم پر جے آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں درج کیا گیا ہے، جس میں اعجاز الحق، سابق ایم پی اے غلام مرتضیٰ، سابق ایم پی اے غزالہ شاہین سمیت 23 افراد نامزد ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایف آئی آر میں نامزد ملزمان پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے، تاہم ابھی تک کوئی ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا، اور یہ ایک بہت بڑا کیس ہے جس کیس کے اندر اعجاز الحق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اور ان کی جو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اور ان کے خلاف یہ وارنٹ گرفتاری، یہ بھی اسی طرف معاملہ جا رہا ہے جدھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اعجاز الحق صاحب بھی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین کرام آرمی چیف کے حوالے سے جو قاتلانہ حملے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس پر وزیر اعظم نے جو ایکشن بھی لیا ہے اور کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کہا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ یعنی عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں دلوا رہے ہیں دوسروں کے ذریعے۔ اچھا عمران خان صاحب نے کل ہی اپنے رات کو اپنے ایڈریس میں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو مزید لڑانے کی کوشش کریں گے، اور گورنمنٹ جو ہے ویسے وہ جلتی پر تیل کا کام ہمیشہ کرتی ہے۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیگیشن ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے، اور یہ ایلیگیشن کس کی بنیاد پہ ہے؟ شاہین صاحبائی صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب عمران خان صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی، اور وزیر اعظم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان دوسروں کے ذریعے آرمی چیف کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں۔ البتہ اس میں خان صاحب نے کیسے، بھائی ایک صحافی باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، عمران خان اسے کیسے آپریٹ کر سکتا ہے؟ اور شاہین صاحبائی صاحب نے لکھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور اس طرز پہ چیزیں جو ہیں آلریڈی آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا ہو رہا ہے، اور یہ بہت سنگین بات کہی ہے انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ جی سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئی، مگر ایک بات ذرا گہری تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ جبر کا دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا اگر حادثہ ہو جائے، مثال میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا
اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. مطلب یہ ایک انڈائریکٹ جو انہوں نے اس میں اشارہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کے چیف کے اوپر گولی چل گئی اور اس کے بعد جبر کا موسم ڈھل گیا. اچھا، اس سب کے اوپر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں. ان کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور بے نقاب ہو چکا ہے. اور ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کے استعمال کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. ریاستی علامتوں پر منصوبہ بندی سے حملے ناکام ہونے کے بعد واضح طور پر عمران خان بے چین ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں علم نہیں کہ ان کی دھمکی، تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایسی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں. مہم کا بنیادی مقصد ذاتی مفاد اور اقتدار پر قبضے کو ہر چیز پر ترجیح دینا ہے. انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم پر شدید مذمت کی اور ایسی مہم چلانے والوں کے خلاف اندرون اور بیرون ملک قانونی اقدامات کی ہدایت بھی کی. اور وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی. 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور ہینڈلرز کو دو ٹوک پیغام ہے کہ ان کی ہر سازش کو چل دیں گے. اور یہ ویسے ایک بہت عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے جو شاہین صاحبائی صاحب نے دی ہے اور یہ ایک بڑی سیریس ایلیگیشنز بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اسے ضرورت، ویسے ہی اب شاہین صاحبائی صاحب از ناٹ لنکڈ ٹو پی ٹی آئی، بٹ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا ہوگا، اس چیز سے اعلانیہ، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بہت عجیب ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں انہوں نے غلط ٹویٹ کیا. اور یہ ٹویٹ جو ہے اس میں جو وہ اشارہ دے رہے تھے کہ بھئی چیف کے اوپر گولی چلا دو تو جبر کا موسم ڈھل جائے گا، اور ایسی چیزیں obviously موقع دیتی ہیں نا. دیکھیں پھر شہباز شریف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایسے معاملات کی پھر راہ ہموار کرتی ہیں. اس سے موقع مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو مزید ٹارگٹ کرنے کا، عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرنے کا. فائدہ اس کا کوئی ہوتا کوئی نہیں ہے. ذاتی طور پہ آپ دیکھ لیں، میری رائے یہ ہے کہ ایسی ٹویٹس ایون اگر آپ پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ لیں تو نقصان ہی کرتی ہیں. اور ویسے بھی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کسی کو وائلنس کے اوپر نہیں اکسا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی گولی چلا دو گے اور چاہے لگے یا نہ لگے، لیکن یہ معاملات اس طرح اس طرح اور جبر کا موسم ڈھل جائے گا، جبر کا محل دھڑام کر کے گر جائے گا، یہ چیزیں اور وہ بھی گولی چلانے کی ترغیب، یہ ہونا نہیں چاہیے. اور دس از رانگ. اور جو چیز غلط ہے وہ غلط اسے کہنے کی ہمت ہونی چاہیے جو آپ کو لگے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.